बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरव सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ इस वक्त इस पॉडकास्ट के अंदर मौजूद हैं चौधरी शाफे हुसैन साहब। चौधरी शाफे हुसैन साहब जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे हैं, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के, साबिक इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं। चौधरी शाफे हुसैन साहब जो हैं चौधरी शुजात साहब के बड़े साहबजादे हैं और ये इस वक्त मिनिस्टर भी हैं पंजाब के अंदर। इनके पास सनद व तजारत का कलमदान है और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इनकी एक गहरी नज़र है। आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं बड़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर हमें पॉडकास्ट के लिए टाइम दे दें, तो ये उनकी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है और मेरे लिए भी ये बड़ा एक एजाज़ की बात है कि मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान के साहबजादे बैठे हैं जिन्होंने हमेशा बड़े तदब्बर के साथ सियासत की है और बहुत ज़्यादा वो रख रखाव के हामी हैं। तो चौधरी शाफे हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। सर शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने। तो सर बात का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सियासत जो है वो एक ऐसा मैदान है जिसमें सुख चैन मुश्किल से नसीब होता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। आपने अपने ख़ानदान को देखा, आपके दादा जान सियासत में थे, उनकी शहादत भी हुई और आपके वाला साहब सियासत में रहे। कैसे आपने फ़ैसला किया कि इतनी मुश्किलें देखने के बावजूद आप भी सियासत में आगे सर? जी, इसमें इस तरह के चौधरी ज़रूरुल्लाह शहीद साहब जो मेरे दादा हैं, उन्होंने ही हमारे ख़ानदान की सियासत को शुरू किया। जी जी। और बड़ी मुश्किलात उन्होंने अपने टाइम पर जो है वो देखी और हमेशा उन्होंने खिदमत और रवादारी की सियासत की और हमेशा उन्होंने हक़ और सच का साथ दिया और उन्हीं की सियासत को आगे चलते हुए चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आगे वो सियासत को लेकर चले हमारे ख़ानदान में, जिसमें खिदमत और रवादारी की सियासत। और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, मैंने तो देखा है बचपन से लेके अब तक, कभी भी अपना नहीं सोचा, कभी भी उन्होंने अपनी जेब का नहीं सोचा, हमेशा कौम और मुल्क का सोचा है और कभी भी किसी के साथ ना ज़्यादती की और ना ज़्यादती करने का ऑर्डर दिए कभी आज तक शुजात साहब ने। इसी तरह ही मेरा और सालिक साहब जो मेरे छोटे भाई हैं, हमारा भी ज़हन इसी तरह ही है कि हम इंतकामी कार्यों में बिलीव नहीं करते और हम बिलीव करते हैं कि डिलीवर करके दें ऑन ग्राउंड। तो आप इस जज्बे के साथ आए हैं, लेकिन सर आप जानते हैं कि आपके वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, और आपके खालू भी लगते हैं शायद, चौधरी परवेज़ लाई साहब, मामू हैं, उनका बहुत ज़्यादा दोस्ती, बड़ी मोहब्बत, बड़ा भाईचारा मिसाल दी जाती थी सर दुनिया भर में। तो सर क्या हुआ कि ऐसी एक सियासत की वजह से ऐसा नफाक पड़ा कि हालात यहाँ तक अगर दीवारें होंगी सुना घरों में? ये बड़ा जो कुछ हुआ है बड़ा अफसोस हुआ है और ये इस तरह होना नहीं चाहिए था। और ये मामला कोई तकरीबन कोई 3 साल से तो चल ही रहा था, उससे पहले भी कुछ ना कुछ बीच में कुछ चल ही रहा था। तो मैं और शुजात साहब और सालिक साहब हम चाहते थे कि हम इकट्ठे जो है ना सारे, और ख़ानदान अगर सियासी जो ख़ानदान होता है वो तब भी मजबूत होता है अगर इकट्ठे चला जाए। जी बिल्कुल ऐसे। मगर जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया था आज से 2.5-3 साल पहले कि उन्होंने हमारे साथ जो है सियासत नहीं करनी, और उन्होंने खुद ही कह दिया था कि जो है सियासत अपनी, और साथ में ये भी उस टाइम कहा गया था कि ठीक है सियासत अपनी मगर मिलना जुलना रहेगा। जी जी। मगर वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। डेली हमारे ख़िलाफ़ जो है बयान आता है डेली, और सारे झूठे बयान आते हैं। अच्छा, खबरें तो सर ऐसी भी आती रही कि जब चौधरी परवेज़ लाई साहब को पकड़ने के लिए छापे पड़ रहे थे तो वो आपके घर में छुप जाते थे? नहीं, ऐसी चीज़ कभी भी नहीं हुई। अच्छा। ये एक जो है मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन थी, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो सर ये अब आप सियासत में आए हैं, और कब से वैसे सियासत में सर आप एक्टिव हैं? ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है मैंने स्टार्ट की थी 2004 से गुजरात में। जिस हल्के से मैं MP हूँ इस टाइम, उसी हल्के से मैंने 2004 में सियासत शुरू की थी, और उसमें जो है ऑन ग्राउंड हमेशा से मैंने ऑन ग्राउंड सियासत में बिलीव किया, और गलियों में जाना, मोहल्लों में जाना, मतलब कि फौतकियों पर जाना, और जो पब्लिक के जो एक बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जाके खुद देखना। और तो 2004 से लेके अब तक जो है, और अब जाके मैं जो वो मिनिस्टर बना हूँ,
اور حلقے میں جو ہے آنا جانا وہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا تھا، وہ ہمیشہ رابطہ رکھا۔ سر وہ جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں چودھری موہن سلائی، ظاہر ہے وہ سیاسی مخالف ہو گئے ہیں، وہ آپ کے مقابلے پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ آپ چونکہ آپ سب کا حلقہ پہلے ایک ہی تھا، وہ پاکستان میں نہیں ہے، اور لوگ یہ ان کے سیاسی مخالفین، خیر آپ کی طرف سے یہ الزام کبھی نہیں آیا، لیکن ان کے سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی پاکستان سے بہت سارا پیسہ جب ان کے والد صاحب چیف منسٹر تھے وہ یہاں سے جہاز میں بھر کے لے گئے۔ اس بات کو آپ بائے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اکانومی کے اوپر بات کریں اور مختلف موضوع پر بات کریں۔ اب مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی چیزوں پر جو ہے میں آپ کو کیا اس کا مطلب کہ وہ بتاؤں۔ اچھا نہیں، مطلب اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے لیکن آپ اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے اس وقت؟ معلوم ہے یا نہیں ہے وہ ایک غلط ٹاپک ہے، مگر میرے خیال میں کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ فار ایگزامپل کہ میں نے اپنے 1 سال منسٹری میں کیا کیا ہے، نہیں وہ بھی کرتے ہیں سر، اور جو پرانا دور رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کا، جی وہ بھی اس کو کرتے آپ ہیں۔ کمپیئر نہیں میں اس طرف بھی آؤں گا، موجودہ دور سے میں اس طرف بھی آؤں گا۔ یہ بڑی بات چل رہی ہے ویسے کہ جناب یہ جو عثمان بزدار کا دور تھا اور مریم کا دور تھا اور دور ہے، اس میں کوئی دونوں کے کاغذوں کے اوپر ہی کہتے ہیں وہ سارے جو ہیں پروجیکٹس ہیں، عثمان بزدار کا دور میں بھی یہی سارے پروجیکٹ تھے، تو اس میں کتنی ریالٹی ہے؟ یہ ٹوٹلی سارا پروپیگنڈا۔ کل بھی میں کچھ پروگرام دیکھ رہا تھا، یہ پی ٹی آئی کچھ وکیل آ کے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پروجیکٹس کے اوپر جو ہے سی ایم مریم نواز صاحبہ وہ لگوا رہی ہے تختیاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ان کو کہ پروف دے دیں ایسا، یا خود ہی لگا لی ہوں گے انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے کیئر ٹیکر سے پہلے یہ دور کی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں اور اس میں کمپیریزن کرنا بہت ضروری ہے۔ سر کیئر ٹیکر سے پہلے پرویز الہی صاحب تھے، کیئر ٹیکر سے پہلے 2 سی ایم تھے۔ جی 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 ویسے تو 3 تھے سر، ایک عثمان بزدار صاحب تھے، ان کے آپ ویسے حمایتی رہے ہیں، اور اس کے بعد اس ٹائم تو سارے اکٹھے ہوتے تھے نا۔ اس کے بعد تھے مگر جو کچھ ہو رہا تھا اس ٹائم پنجاب میں، اگر آپ میرے سے پوچھے پرسنلی تو آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ، اور جو ایک سی ایم کرپشن کر رہا ہے اور اسی کو اب ہر سال اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور جتنی کرپشن کیئر ٹیکر سے پہلے اس پنجاب گورنمنٹ میں ہوئی پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوئی، اور اس میں ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لیے گئے، بھرتیوں پر پیسے لیے گئے، ایون جو ہے اس ٹائم جو یونیورسٹیز ایس او پیز کے مطابق نہیں تھیں ان کو 15 کروڑ روپیہ لے کے ان یونیورسٹیز کو چارٹر دیے گئے، اور جب آپ ان یونیورسٹیز کی ایس او پیز کے بغیر ان یونیورسٹیز کو چارٹر دیں گے تو وہ کیسی کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ پڑھائیں گے بچوں کو۔ تو سر وہ 3 تھے، اور اس کے علاوہ 3 CM تھے، میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں۔ ایک حمزہ صاحب بھی آئے تھے، ان کا ٹرینیور بہت تھوڑا تھا، وہ 2-3 مہینے کا 2-3 مہینے کے لیے آئے تھے، لیکن ان 2 مہینوں میں بھی انہوں نے 2 بہت اچھے اقدام کیے۔ میں سمجھتا ہوں وہ 2-3 مہینوں میں جو حمزہ صاحب کا ٹینیور تھا میں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے بڑی اچھی محنت کی، اور ابھی جس طرح سی ایم ہے موجودہ مریم نواز صاحبہ، جی جی یہ پچھلے 1 سال کے اندر جو عوام کے لیے جو اسکیمیں آئی ہیں، جو کامیاب اسکیمیں آئی ہیں، یہ پہلے پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ اچھا وہ آپ بات کر رہے تھے 15 کروڑ پہ لے کر ان کو چارٹر دیا یونیورسٹی کو، تو یہ تو سر عثمان بزدار کے دور میں جب وہ پرویز الہی صاحب CM بنے تھے، سوری وہ بنے تھے اسپیکر بنے تھے، تب سے لے کر ان کی وزارت اعلیٰ تک بہت زیادہ یہ تو چارٹر دینے کا جو سلسلہ ہے پنجاب اسمبلی میں ہوتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بات ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کی، آپ کو یاد ہوئے گا ایک بات شروع ہوگی کہ ہر ایک کا حساب ہونا چاہیے، سیاستدانوں کا بھی، منسٹروں کا بھی، ججوں کا بھی، اور جرنلسٹ کا بھی، تو وہ بات وہی ختم ہوگی۔ جہاں بات آپ نے کی کہ اس کی چارٹر کی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح پچھلے 1 سال میں نے چلایا ٹیفٹا کو، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو، یہ 350 اسکولز اینڈ کالجز ہیں، تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ نہیں، اور اس کی وجہ بیچ میں کرپشن بھی تھی۔ پہلی بار ان دی ہسٹری آف ٹیفٹا میں نے KPMG سے اس کا آڈٹ جو ہے وہ شروع کروا دیا، پرفارمنس آڈٹ اور فائنینشیل آڈٹ، اور جو میرا پچھلا 1 سال تھا میں نے کہا اس کا بھی آڈٹ کرو۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے، اب تھوڑا سا قومی سیاست کی طرف آتے ہیں، پنجاب سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی رہے، ظاہر ہے جب حکومت آئی اس وقت آپ ان کے اتحادی بنے، آپ کے 5 MNA تھے
فیڈرل میں اور 10 کے 11 کے قریب MPs تھے پنجاب میں, اور آپ کی سپورٹ کے بغیر نہ فیڈرل میں نہ ہی پنجاب. ہاں اس ٹائم وہ نمبر گیم ایسی تھی. کسی جگہ پر آپ ایون ابھی بھی ہمارے 5 MNAs ہیں جی اور 10 MPs. جی تو خیر پنجاب میں اب 10 MPs کی شاید اس طرح ضرورت نہیں ہے, نمبر گیم اور نہیں ہے, اس لیے اب وہ میجورٹی جو ہے وہ لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت آپ لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور اس کو پرائم منسٹر بنوایا, اور پنجاب میں عثمان بزدار کو یہاں پہ لایا گیا چیف منسٹر بنا کے. سر وہ آپ نے بتایا بہت جو ہے وہ کرپشن ہوئی پنجاب میں, سارا کچھ ہوتا رہا یہ نگران دور سے پہلے تک, تو سر اس کے اوپر پچھتاوا ہے کہ غلط کیا تھا؟ اس ٹائم جو سارا کچھ جو ہے, جب ہم اس ٹائم تھے پہلے 1-2 سال اور مطلب کٹے الائنس میں تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی اس ٹائم تھوڑا بہت میں بھی بانی PTI کے ساتھ تھا رابطے میں واٹس ایپ پر, اور ٹائم ٹو ٹائم میں وہ کہتا رہتا تھا کہ آپ کا جو ایڈوائزر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو اس طرح کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں ایک ریگارڈنگ اسپورٹس, بیکاز ہمیشہ سے وہ کہا گیا از اے اسپورٹس مین, اور سارا کرکٹ کا کرایا. جی ایز پریزیڈنٹ کبڈی فیڈریشن میں نے 2020 میں کبڈی ورلڈ کپ کرایا. ٹھیک ہے. کبڈی ورلڈ کپ جب کرایا تو لاہور میں 8 ملکوں سے ٹیمیں, جس میں کبڈی کی ٹیم تھی آسٹریلیا سے, انگلینڈ سے, کینیڈا سے. تو ہسٹری میں پہلی بار جو ہمارا روایتی کھیل ہے کبڈی, وہ ورلڈ کپ جیتا پاکستان. جیتنے کے بعد یہ جو ابھی یہ بانی PTI ہیں, ان کو میں نے لیٹر لکھا اور ان تک بات پہنچائی کہ یہ کبڈی ورلڈ کپ کی ٹیم ہے پاکستان کی, ان کو بلا کے صرف ایک بار چائے پلا دیں, ہمیں کوئی فنڈز نہیں چاہیے فیڈریشن کو. وہ بھی نہیں کیا گیا. پھر اس ٹائم میں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ جو آپ کے منسٹرز ہیں PTI کے, ان کو 2 سال ہو گئے, تو ان کو چاہیے کہ میڈیا میں آ کے بتائیں کہ انہوں نے اپنی منسٹری میں کیا کیا. ٹھیک بات ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ 1 سال میں نے کیا کیا, کوئی سامنے نہیں آیا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ساتھ جو ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو دن رات عوام کے ساتھ جھوٹ بولا گیا. ٹھیک ہے. اور باقی جو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ جس پارٹی کا آپ نام لے رہے ہیں, اکثر یہ اسلام کو اندر لے آتے ہیں, یہ کہتے ہیں اسلام کارڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اپنے مفادات کے لیے اسلام کو, مذہب کو نہیں لے کے آنا چاہیے. ٹھیک بات. لیکن سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو پچھتاوا ہے کہ آپ نے عمران خان کا تب ساتھ دیا؟ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں تب پچھتاوا, وہ تو ایک اس ٹائم جو ہے سسٹم ہی اور چل رہا تھا نا. ٹھیک ہے. اس ٹائم تو وہ سسٹم تھا کہ جن کا آپ نے پہلے نام لیا ہمارے خاندان کے جو ہیں, انہوں نے تو ویسے ہی اپنے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ڈیسیجن میکنگ اور سارا کچھ اور بلیک میلنگ, وہ سارا کچھ تو آئی واز سٹنگ ڈاؤن اور آئی واز سیئنگ دا ہول پکچر کہ کیا ہو رہا ہے. تو کافی چیزوں سے میں سیٹسفائی نہیں تھا, اس لیے کہ اس ٹائم میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں تھی. اگر آپ کے اختیار میں ہوتی آپ عمران خان کا ساتھ دیتے؟ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں جا کے اس کو ذرا کوشش کرتا کچھ ایڈوائس دے دیتا, مگر آپ کو پتہ ہے کون تھا اس ٹائم فرنٹ پر. اچھا. تو وہ ظاہر فیصلے ان کے تھے, تو اس وجہ سے پھر آپ مطلب کہ جو ہمارے خاندان کے 2, آپ کو پتہ ہے یہ سارا چودھری پریز لائی, چودھری منص لائی, ظاہر آپ کی رشتہ داری اور آپ ایک ظرف والے آدمی, تو آپ نام نہیں لینا چاہتے. میں لے لینا پاجی نام, کیونکہ میں بھی پنجاب کا شہری ہوں اور پاکستان کے شہری ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ بانی PTI ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب جو ہے نا تھوڑا فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے, اور جو بھی ان کے پاس مل رہے ہیں جا کے, ہر ایک کی بات نہیں ماننی چاہیے, یہ خود سوچنا چاہیے. اور جو ایک بیانیہ کریٹ کیا ہوا ہے پاکستان آرمی کے خلاف, اور امریکہ سے یہ بیٹھ کے جو ہے آرمی کے خلاف جو ان کی لابنگ ہو رہی ہے اس پارٹی کی, وہ بہت غلط ہے. تو جب تک یہ آرمی کے خلاف اپنی لابنگ نہیں ختم کرتے, تب تک تو ان کے ساتھ چیزیں آگے نہیں چل سکتی. اور یہ کنفرم ہے کہ مطلب کہ یہاں تک یہ یوتھ کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں کہ شکل کسی اور کی ہوتی ہے اور بول کی اور رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں نا, پاکستان آرمی کی وجہ سے ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں, اور ان کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ اگر پاکستان نہیں ہے تو ان کی سیاست بھی نہیں ہے. اب جس طرح یہ حملہ ہوا ہے ابھی بڑا افسوسناک دہشت گردی کا,
یہ جو ٹرین والا جو جعفر ایکسپریس والا، اس میں جو آل پارٹیز آئی ہوئی تھی پارلیمنٹ میں کانفرنس ہو رہی تھی، اور پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا. کیوں کیا؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیا گیا. تو یہ تو اس طرح ہی ہے کہ ایک نیشنل کاز ہے اور آپ کسی سے رابطہ کر رہے ہیں، اس کا ٹیلی فون بند ہے، تو آپ نیشنل کاز کے لیے نہیں جا رہے اس لیے کہ جی ادھر ٹیلی فون بند ہے کہ میں نہیں جا سکتا. ادھر جانا چاہیے تھا ان کو، اس لیے کہ یہ ایک ملک کا معاملہ تھا اور اس پارٹی کو چاہیے تھا وہاں جاتی اور اپنے بھی کچھ یہ گائیڈنس دیتی. کے پی کے حوالے سے ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپس میں بیٹھتے، اس لیے کہ وہاں سے سارا معاملہ جو ہے یہ نا وہاں سے سارا معاملہ آگے تک جا رہا ہے، تو وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہے. اور کے پی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جس پارٹی کا آپ نے نام لیا 9 سال ان کی حکومت رہی ہے وہاں پر، ابھی بھی ہے سر. اب تو ایک 12واں 13واں سال جنرل ہے. ہاسپٹل نہیں بنا. جی سر. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو بس ٹرین ہے کے پی کے کی وہ پنجاب کی ٹرین سے کم پرائس سے بن جائے گی، مگر زیادہ پرائس سے بن گئی، ڈبل سے زیادہ بنی اور آج تک چلی بھی نہیں. جتنی کی چلتی ہے وہ بھی ہم سب نے دیکھی ہے. اچھا سر، وہ تو چلے گورنرس کی بات آ گئی نا، میں تھوڑا سا اس کا جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ جعفر ایکسپریس کا آپ نے ذکر کیا. جعفر ایکسپریس پر جب حملہ ہوا یہ تقریباً کوئی 36 گھنٹے تک یہ سارا سین چلا، پھر ہماری سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر جا کر ساری صورتحال کو قابو کیا. اس دوران میں سر بانی پی ٹی کے 2 ٹویٹس آئے، کسی ایک میں مذمت نہیں تھی. اور اسی طرح جو ہے اور بہت سے لوگ جو کہ بلوچستان کے عوام کا نام لیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر مارنگ بلوچ، وہ وہاں سے چلتی ہیں گوادر سے اور اسلام آباد تک آتی ہیں نعرے لگاتی ہوئی، سر ان کی طرف سے بھی کوئی مذمت نہیں آئی. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں، ابھی یہ کنفرم نہیں ہے لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مارنگ بلوچ کو شاید گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن یہ بھی کنفرم اطلاعات نہیں ہیں. تو سر یہ جو مارنگ بلوچ جیسی لیڈرز ہیں جو خود کو بلوچستان سے کہتی ہیں، ان کی گرفتاری اگر نہیں ہوئی تو کیا گرفتاری ہونی چاہیے؟ یہ جو آپ نے یہ جو نام لیے یہ تو فرینکلی سپیکنگ میں نے سنا ہی پہلی بار ہے. اور جہاں بات ہے دہشت گردی کی، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسکلی جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، دین اجازت نہیں دیتا. اور یہ پیچھے سے جو ہے سارا 2 ممالک ہیں جہاں سے یہ سارا کچھ معاملہ چل رہا ہے، اور اس کو جو ہے ساروں کو بیٹھ کے کنٹرول کرنا چاہیے. 2 ممالک کون سے؟ ایک تو ایران ہے اپنا، ہمارا انڈیا ہے ہمارے مشرقی سائڈ پہ، ایک افغانستان کا بھی نام ہے. ان دونوں سے پیچھے سے سارا کچھ وہاں سے لنک ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 ممالک کے ساتھ بھی ہمیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملے پر بڑھ جائیں گے ہر جگہ. تو سر اگر پی ٹی نہیں بیٹھتی تو اب اس کو کوئی زبردستی بٹھایا جائے؟ نہیں، اگر وہ نہیں بیٹھتی پر جو بیٹھتا ہے پھر وہی بیٹھیں گے، اس لیے کہ اس معاملے کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو ایک نیشنل ایکشن پلان ایک بنا تھا اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے محنت کریں اس کے اوپر، تاکہ وہ بھی کبھی ٹائم آئے کہ پاکستان جو ہے جو 10 ممالک ہیں دنیا کے پیسفل، ان میں ہمارا نام آئے. اور یہ واقعات جو ہے دہشت گردی جو اکانومی میں بڑا افیکٹ کرتی ہے، پھر ظاہر ہے پھر جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتے. اور انویسٹرز کے آنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لگائیں گے فیکٹریز. جب فیکٹریز لگیں گی تو لوکل کو جابز ملیں گی، اور باقی جابز ملیں گی تو پاکستان آگے بڑھے گا اور عام آدمی کو روزگار نصیب ہوگا. لیکن سر جب بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کا کام ہوتا ہے، جیسے ہی اکانومی تھوڑی سی اسٹرانگ ہونے لگتی ہے تو کبھی بلوچستان میں ٹرین کے اغوا کے واقعات ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں سے پنجابیوں کی لاشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ شناختی کارڈ دیکھ کر گولی مارتے ہیں. بالکل. اور یہ جو مارنگ بلوچ جیسے لوگ ہیں اس کی مذمت بھی نہیں کرتے. بسوں سے اتار کے بھی مارا گیا. جی. اور آپ گوادر کے پیچھے لگ گئے ہوئے کہ جی گوادر پہ ہمارا رائٹ ہے، اور جبکہ سینسیبل بات یہ ہے کہ گوادر جب مزید اور آپریشن ہو جائے گا تو اس میں لوکل بلوچستان کو ہی فائدہ. جی. تو اس میں جو ہے نا ایک قسم سے گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے جو ہے یہ بتانا چاہوں گا جو بھی سن رہا ہے، یہ کٹ اینڈ پیسٹ ویڈیوز میں اب یقین نہ کریں اور فیکٹس پر جائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور کمپیریزن ضرور کریں کہ پریویس پنجاب گورنمنٹ کا اور اس موجودہ کا.
تو اور ذرا اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے. سر اس حکومت کی ایک بڑی اہم اتحادی ہے، اگرچہ وہ حکومت میں نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کا نام ہے، وہ سپورٹ پوری دیتے ہیں. پنجاب میں کنال نکالنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور پیپلز پارٹی بڑی شدت سے اس کی مخالفت کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اس کنال کے بارے میں؟ یہ جو کنال کا ابھی جو معاملہ شروع ہوا ہے، یہ ابھی ریسنٹلی اس کی کمیٹی بنی ہے جس میں منسٹر اریگیشن جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں، اور اس کمیٹی میں جو ہے مجھے بھی شامل کیا گیا اور بھی ممبرز ہیں. اس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہماری ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور یہ معاملہ جو ہے اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں بڑا ضروری ہے کہ سندھ اور پنجاب اپنی اپنی ورکنگ کر لیں اور کٹھے بیٹھیں اس کے اوپر. اس لیے کہ اگر دو صوبوں نے اگر آپس میں پانی والے معاملے پر لڑائی شروع کر دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پر دشمن عناصر کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا. اور پنجاب کے حوالے سے تو میں نے میٹنگ میں کہا تھا کہ ہم 10-10 میگا واٹ کے 20-20 میگا واٹ کے کنالز کے اوپر ڈیمز بنائیں. جو کالا باغ والا مسئلہ جب تک نہیں حل ہوتا، ہم چھوٹے ڈیم تو بنائیں، ہم ٹائم نہ ضائع کریں. ہم کوئی ڈیم تو بنا لیں نا. ایک چھوٹا ڈیم 20 میگا واٹ کا جو ہے نا کنال کے اوپر، وہ 3 سال میں بن جاتا ہے. تو پھر جو ملک احمد صاحب ہیں اسپیکر موجودہ پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے بڑا اچھا 2-3 بڑے اچھے آئیڈیاز دیے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جلد ان کیمرہ سیشن کریں گے اسمبلی میں، تاکہ جتنے بھی ممبران ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، جتنے بھی ممبران ہیں، ساروں کو بتا سکیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے. سر یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ جو پیپلز پارٹی آپ جانتے ہیں وہ سندھ میں سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہوا اور اس حکومت کی اتحادی بھی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کے جو پوتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، وہ بھی اب سیاست میں باقاعدہ آ گئے ہیں اور وہ اس ایشو کو لے کر بہت زیادہ وہاں پر دورے کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس پر بات ہے. وہاں کے نیشنلسٹ بھی جو ہیں وہ بہت بات کر رہے ہیں. یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو اور پنجاب کے اوپر سر بہت الزامات آ رہے ہیں. آپ چونکہ پنجاب سے ہیں، آپ کی پارٹی کی پنجاب میں بڑی اہمیت ہے، ہم نے اس کے اوپر جو ہے آپ پنجاب کے حکمران خاندان سے رہے ہیں، ہم بھی پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. تو یہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ یہ کلیئرٹی ضرور رہے گی، کیونکہ سندھ کا پانی پنجاب لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا، یہ کلیئرٹی ضرور رہے گی. دونوں صوبے جو ہے اپنی اپنی ورکنگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم اکٹھے بیٹھیں گے. جو اس دونوں کی کمیٹیز میں جو لوگ ہیں اس پہ اکٹھے بیٹھیں گے اور اس معاملے کو بھی حل کرنا ضروری ہے. اچھا سر، یہ اب آخری جو ہے 2-4-5 منٹ کے اندر عوام کے سوال کر لینے چاہیے، کیونکہ عوام بہرحال پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. سر یہ مہنگائی نہیں سر کنٹرول ہوئی. ابھی آپ دیکھیے یہ رمضان المبارک ہے اور آپ یہ ادھر لگے ہوئے ہیں شادمان میں اتوار بازار یا رمضان بازار جو لگے ہوئے ہیں یا جو بھی وہاں پہ ریڑیاں ہیں عام آدمی کے لیے، وہاں پہ جائیں سر کتنی مہنگائی ہے. میں رمضان جو بازار کی آپ نے بات کی ہے، رمضان بازار میں نے خود وزٹ کی اور لوگوں کو بھی بھیجا ہے. جتنا سسٹم پچھلے سال اس سال رمضان بازاروں کا ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں پہلے کبھی نہیں گیا. میں نے خود جا کے دیکھا، لوگ بیچے ہیں. رمضان بازار میں کوئی بھی چلا جائے، وہاں پر جو آئٹمز ہیں، اگر پیاز ہے یا آلو ہے، ٹماٹر ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو 20 روپے کم ہیں مارکیٹ سے، کچھ ایسی بھی ہیں وہاں پر فوڈ آئٹمز جو 50 روپے کم ہیں مارکیٹ سے. تو قیمتیں تو بہت کم ہیں وہاں پر رمضان بازار میں. لیکن سر اب چکن ہے اور دوسری بات میں شوگر کی کر لوں، ٹھیک ہے نا. عوام آج کل کہہ رہی ہے کہ چینی جو ہے چینی بڑا لیٹ اس کے ریٹ کم کیے، شروع میں کر دینے چاہیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی چینی کے ریٹ جو ہیں وہ رمضان کے شروع میں ہی کم ہونے چاہیے تھے. سر ویسے شوگر مافیا نہ پرویز مشرف سے کنٹرول ہوا سر، نہ پیپلز پارٹی سے ہوا، نہ آپ کے اس دور میں ہوا، نہ آپ کے پچھلے دور میں ہوا، نہ عمران خان سے کنٹرول ہوا. اتنا تگڑا ہے سر یہ مافیا کہ حکومتوں کو وہ بلیک میل کر لیتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شوگر پورا رمضان سے نیچے پرائس جاتی نہیں تھی، تو پہلی بار ہوا ہے کہ یہ 2 دن پہلے شوگر کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے گئی ہیں. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ آپ کہہ رہے مافیا کا. یہ جو فرنس آئل جو تھے آئی پی پیز، یہ کتنی حکومتیں آئی گئی، مگر یہ پہلی حکومت ہے جس نے یہ مہنگی بجلی کے
پلانٹ جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب نے بند کروایا. جی یہ ٹھیک ہے. پہلی بار ہوا ہے. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن سر اس کا امپیکٹ اور یہ وہ پلانٹ تھے کہ جو بند بھی جب پڑے ہوتے تھے تو تب بھی گورنمنٹ پیسے دے رہے تھے, تب بھی پیسے لیتے تھے گورنمنٹ سے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن امپیکٹ عام آدمی پر نہیں آ رہا نا سر, وہ تو ابھی بھی مہنگی چیزیں خرید رہا ہے سر. نہیں آپ جو ہے میں یہ کہوں گا پبلک ابھی کو برائلر کی قیمت دیکھ لیں سر, آپ اس کی طرف چلے جائیں. آپ نے رمضان بازار کی بات کی ہے, مگر پھر آپ کمپیریزن بڑا ضروری ہے نا. اب چکن کی قیمتیں جو ہیں ایک زمانے میں 700 تک 650 تک 650 بھی گئی ہوئی ہیں سر 800 بھی گئی ہے, ہاں, 900 بھی گئی ہے. اس کے حساب سے آپ ابھی کریں, اس کا کمپیریزن کریں. اور دوسرا بات ہے عوام کی, عوام کو جو ہے اوبیسلی پرائرٹی پر ریلیف دینا چاہیے. اس ریلیف کی وجہ سے ہی ابھی جو اسکیمیں آئی ہیں 15-20 یہ بھی آپ دیکھیں, جس میں اپنا چھت اپنی گھر اسکیم ہے. 7 سال کے لیے آپ جو ہے جس کی پراپرٹی ہو وہ گھر لے سکتا ہے, اور 14,000 روپیہ صرف جو ہے وہ ہر مہینے دینا چاہیے. پھر یہ چھوٹا کاروبار آسان یہ اسکیم آئی ہے سی ایم سے, 10 لاکھ سے لے کے 3 کروڑ روپیہ تک جو ہے یہ لون دیا جا رہا ہے انٹرسٹ فری, تاکہ اپنے کاروبار کو وہ بوسٹ اپ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الیکٹرک کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, الیکٹرک وہیکلس کے اوپر, الیکٹرک بائکس کے اوپر, ای وی چارجنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ بھی مزید لگنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوبیسلی عوام نے ہمیں جو ہے ووٹ دے کے کامیاب کروایا, تو ہمیں عوام کے لیے ہی کام کرنے چاہیے. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ دن رات جو ہے یہ محنت کر رہے ہیں سارے عوام کے لیے. سر آئین کی ایک شک ہے جس میں لوکل باڈیز الیکشن بہت زیادہ ضروری ہے, بلکہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے سر. سر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز پنجاب میں کب کروا دیں؟ جی, لوکل گورنمنٹ کی جو بات آپ نے کی ہے اس کے اوپر جو ہے ایک جو اس کو کرانے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے. تو اگر آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس سال میں ہو جائیں گے سر؟ نہیں اس سال میں نہیں, مجھے لگتا ہے کہ لوکل باڈی کے الیکشن شاید 2-3 سال میں ہو جائے. 2-3 سال اگلے جنرل الیکشن سے پہلے, اس سے پہلے ہوں. جی. پچھلے دنوں مجھے لوکل باڈیز کے منسٹر ملے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہم اس سال کروا دیں گے. میں کہا جی کیسے کروا دیں گے؟ تو کہہ رہے تھے آپ دیکھیے, آپ منسٹر ہیں سر, آپ کیبنٹ کا حصہ ہے, آپ کی منظوری اس پر ڈسکشن چل رہی ہے. ابھی یہ کیبنٹ میں نہیں آیا ایجنڈا, اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے. اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ 2-3 سال کے اندر ہو جائیں گے؟ دیکھیں سال میں بھی ہو سکتے ہیں. تو سر 1 سال تک وہ گلی محلے کے مسائل کہاں لے کے جائیں سر؟ وہ ابھی لے کے جا رہے ہیں ایم پی ایس ایم این ایس کے پاس. ابھی پنجاب گورنمنٹ نے بھی فنڈز دیے ہیں جس میں گلیاں بھی بن رہی ہیں, جس میں یہ نالیاں بھی بن رہی ہیں. سر ایم پی ایم این ایس کا کام گلیاں نالیاں بنانا, جب تک لوکل باڈی کے الیکشن نہیں ہوتے تب تو انہوں نے نہیں کرنا. سر وہ اس کا مطلب ہے کہ لوکل باڈی کا سسٹم آنا چاہیے اس میں, جس میں یہ یونین کونسل کے ناظم, تحصیل ناظم, ڈسٹرکٹ ناظم, یہ آنا چاہیے. مگر جب تک وہ نہیں ہے تب تک ان کی ذمہ داری ہے ایم پی ایم این ایس کی, تب تک ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کام کو کروائیں. تو سر یہ تو دیکھیں نا, سندھ میں لوکل باڈیز ہو گئے, بلوچستان میں لوکل باڈیز ہو گئے, کے پی کے میں لوکل باڈیز ہو گئے, پنجاب میں بھی پوری پلاننگ چل رہی ہے لوکل باڈی کی. اور جب تک میں نے جیسے بتایا آپ کو نہیں ہوتے تو پھر ایم پی ایم ایل اے کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کو فنڈز ملے ہیں وہ صحیح طرح یوٹیلائز ہو. اوکے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہ چودھری شافع حسین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, قومی معاملات کے اوپر بھی اور لوکل باڈیز سے لے کر مہنگائی کے معاملات تک بھی ہم نے ان سے بات کی ہے. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.